नहीं, इसका जवाब दे मुझे। मैं तो जवाब दे रही हूँ। अल्लाह को जवाब तो दे हैं। हाँ, तो आपको खुदा को हाजिर नाजिर रख के हजरत साहब कहें कि आप जो इस वक्त कर रहे हैं वो आपको लगता है सही कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूंगा अल्लाह का हुक्म है। अस्तगफुरुल्लाह साहब, ये ज़ेब इधर रोने का दिल चाह रहा है आपके लिए कि ये ज़ेब नहीं देती आपको बातें। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि मतलब जब ये जो आप कह रहे थे, एक और ये बात है कि आप कहते तुम्हारे मशीर कौन है, ये भी बस आप मेरे पास कर रहे थे कि तुम्हारे आप कह रहे थे तुमको मशवरे दे रहा है कोई, ठीक है, ठीक है। और मुझे ये किस किस्म की बदसानियां, कभी आप कह रहे थे टाइपिंग कर रही हो, खुद मुझे कुछ महीनों पहले डांट रहे थे कि बदसानी ना करो, तो खुद क्यों कर रहे हैं? अपने लिए असूल और दूसरों के लिए। और मैं तो शिवायत के ऊपर एक सवाल किया था तुम्हारे से, तुम कहती हो नहीं है कोई, तो ठीक है, पता लग गया कि नहीं है। हाँ, क्या कि नहीं। और आपके तो भी मशवरे जो भी है, माफिया है जो चल रही है, वो शायद आप उससे डर रहे हो, मुझे कतई डर नहीं है उन लोगों से। वो चाहे मुझे मार दें, आप हिटमैन हायर कर रहे हो, कत्ल कर लें, मुझे कोई गर्ज नहीं है इससे। मैं नहीं डरूंगी, मैं सिर्फ अल्लाह से डर रही हूँ इस वक्त। हाँ, और बस एक में मैं देख रही हूँ मेरे पॉइंट साथ साथ एक मिनट। हाँ, एक ये भी पॉइंट है मेरा कि चचा रफी अब्बा और दादा के भाई थे, और हजरत मुस्लिम माउद आपके जो नाना थे उनके बेटे थे, मगर इन दोनों भाइयों ने इंसाफ का तकाजा किया था चचा के बारे में। और हाँ, ये भी जो आपने एक मैसेज का जिक्र किया था कि मैंने वो इस पागल आदमी महमूद शाह को जो लिखा था, और मैंने कहा मैं हिकमत कर रही थी, तो फिर अगर आप कह रहे थे कि आप 200 पाउंड बाबा को भेज रहे हैं, वो आप हिकमत कर रहे हैं, तो मैं नहीं हिकमत कर सकती? क्या हिकमत? कि मुझे डर लग रहा था, मैं एक टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी अपनी तरफ से। क्या कर रही थी? टैक्टफुली एक मैसेज कर रही थी, हिकमत कर रही थी अपनी तरफ से, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि आपने तो इस आदमी को जो एक कंजर खाना खोला हुआ है इधर, ठीक है, वो तो ताकतें आपने दी हैं उसको, और सारा आम अहमदी ये कह रहे हैं, आम अहमदी। ये आप पता है जिस बबल में आप रहने, अल्लाह, मैं तो यही दुआ करी हूँ अल्लाह आपकी आंखें खोल दे। हाँ, क्योंकि आप मुझे नहीं पता आपने इस आदमी को खुदा क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब्बा की जिंदगी में वो कुछ नहीं था, वो जीरो था, वो मेरी जूती के नोक पे भी नहीं था, वैसे तो अभी भी नहीं मेरी जूती के नोक पे, ठीक है। आपने उसको बड़ी स्टेटस दिया हुआ है, और मैंने एविडेंस दे दिया, वो आप माने ना माने, वो एविडेंस कॉन्क्रीट है कि ये लफ्ज़ियात बातें वो कर रहे हैं, चाहे मैंने इनिशिएट किया। और आपको एक 70 साल के आप हजरत साहब एक तजर्बा मतलब वाले आदमी है, खिलाफत को एक तरफ करें, ठीक। बता रहा हूँ कि तुम अभी बच्चा हो, इसलिए मेरे तजुर्बे से फायदा उठा लो और इन लोगों की बातें छोड़ दो। नहीं, आपको है कि मेरा घर बच जाए, अब अपने घर पे एक तलवार लटकी हुई है ना, ये आपको असर। मेरा घर से कोई ताल्लुक नहीं हुआ, आदमी घर बसाने का करता है जब कमजोर हो। मैं तो कमजोर कोई नहीं किसी मामले में। हाँ, तो ये इसी आप दूसरों को बुली करते हैं कि चुप रहो, और मुझे नहीं आप बुली करेंगे। हाँ, आप तो बुली है। मैं तुम्हें एक नेक मशवरा दे रहा हूँ, फिर आपकी नेकी पे अल्लाह रहम करे, अगर ये नेकी है। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, हाँ, वापस इन्वेस्टिगेशन पे बाबा को लिखना कि खिलौने जो भी आपने वर्ड यूज किए वो इल्जाम लगाए, दैट्स जस्ट अ स्टेटमेंट, दैट्स नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। मुझे खुदा की कसम खाएं कि जब बाबा की बात आई शुरू थी, आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, खुदा की कसम खाएं। उस वक्त ही कर देना था, वो मैंने किया, और जब तुमने मुझे मजीद तफसीलात देनी है, मैंने मजीद। चचा बशीर को कब सवाल किया है? चचा बशीर को मैंने उससे सवाल पूछा, पहले आइए आपको देख दूं। नहीं, तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए जब ये लफंगा बीच में आया है।
کوئی آدمی کے ہاتھ میں کوئی بات ہوتی ہے تو آگے بات چلاتا ہے. تو آپ نے ایک ویسے حضرت صاحب آپ نے ایک دفعہ مجھے نہیں پوچھا میرے ایویڈنس. میں کہہ رہی ہوں خطوں میں ایویڈنس ہے پھر بھی نہیں پوچھا. پھر میں نے آپ کے اوپر ٹھوسے ہیں میرے ایویڈنس. میں پہلے اس لیے ایک طرح کے ہاتھ میں بات نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ فحاشی اگر دب رہی تھی تو دبنے دینا چاہیے تھی. نہیں اور دوسری بات آپ نے کہا تھا کہ نکاح میں ایک لفظ نہیں تمہارے خلاف سننے میں نہیں چاہیے. یہ سارے دعوے جو تھے وہ کدھر چلے گئے؟ پھپڑے تھے. اچھا ہاں نہیں اس کے پھپڑے تھے. پھپڑ اپنی آپ کی طرف سے. چلو ہاں جو ایک لڑکی کے ساتھ جو ظلم ہو چکے جو باپ کر رہا تھا وہ جو کر رہا تھا ماں نے بھی نہیں حفاظت کی اور جس کو ویسے ٹرسٹ ایشوز ہیں اور پھر آپ اس کو ایسے تھکے مار رہے ہیں. یہ آپ کو بہت فخر ہو رہا ہے اس بات پہ میرے ساتھ یہ سلوک کر کے؟ آپ کی ضمیر آپ کو یہ اجازت دے رہی کہ مظلوم کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. مجھے کوئی فخر نہیں ہو رہا لیکن میں جو اپنی اگر چیز کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں. حساب مجھے نہیں پتا کیوں پھنسے ہوئے کس چنگل میں مگر میں بہت شدت سے آپ کے لیے دعا کروں گی. جو تمہاری بات میں چلتا رہے وہ صحیح عقل مند ہے. جو تمہاری بات نہیں میں میرے حقوق کے لیے فائٹ کر رہی ہوں. وہ میرا حق ہے جو وہ آپ بھی نہیں چھین سکتے. جو اللہ نے مجھے حق دیا ہے جو ویسٹرن ورلڈ نے بھی دیا ہے قانون نے دی ہے اور دین نے مجھے دیا ہے وہ آپ میرے ہاتھوں سے نہیں چھین سکتے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہوں تو مجھے گچی سے پکڑیں اور گن لیں اور میری کن پٹی پہ مار دیں. ہاں کیونکہ یہ نہیں مگر یہی ہوتا ہے یا دبئی میں سیٹ اپ دے دیتے لوگوں کو عظما بچی کی طرح یا ایسے چپ کرواتے ہیں جیسے میں آپ کو نہیں پتا آپ کس سے انڈر ایسٹیمیٹ مجھے کر رہے ہیں. ہاں میں کسی صورت پہ آپ کا کام جس گدی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کام ہے اس میں انصاف دلانا. ہاں اور چچا بشر کے وہ جو سارے وہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اتنی سخت آپ ڈنڈے لگا رہے ہیں جس کو ڈنڈا اس کو ڈنڈا. مجھے دھمکیاں دے دی گرمیوں میں نے کہا ٹویٹر کا میں نے صرف آبزرو کرنے میں نے کوئی پارٹیسپیشن نہیں کرنا. تو آپ نے کہا تھا اگر تم اپنا وقت کام میں رکھنا چاہتی ہو تو کر لو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ورنہ نہیں. بابا جو پھونکی جا رہے ہیں ٹویٹر پہ ان کو کیوں نہیں ڈنڈا مارتے؟ نہیں آپ دیکھیں ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی ہے. جب میں نے یہ پہلے ذکر کیا تھا آپ نے کہا تھا میں ساروں کو کہہ چکا ہوں وہ میری بات نہیں مان رہا میں کیا کروں. اب ایک اور انکنسسٹنسی آ گئی. اب کم از کم کنسسٹنٹ تو رہے حضرت صاحب. ہاں اور دوسری بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ جو بچپن کے اپوسٹرفیز کوٹ اینڈ کوٹ جو میرے بچپن کے دوست ہیں جب کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہوتی ہے اتنا تو لیگلٹیز مجھے بھی پتہ ہے کہ پروسیکیوشن کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے اور ڈیفینس کو وٹنس لسٹ دیا جاتا ہے. تو آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ کون میرے بارے میں کون بول رہا ہے؟ نہیں یہ تو میری رائے بچپن دوستوں کی ہوتی ہے سن لیتا ہے انسان. نہیں کون ہے وہ بچپن کے دوست؟ وہی ہو. ہاں ایگزیکٹلی جی. اب تو آپ یہ کیس فیئرلی چلا رہی نہیں ہے کوئی دنیا میں نہیں مانے گا. پلیز اپنی عزت بچائیں حضرت صاحب. ہاں اچھا بہرحال یہ ایسے نہیں ہوتا. وٹنس لسٹ دیے جاتے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن جو آپ چلا رہے ہیں جو محمود کھوتا شاہ جو ہے اس کی وجہ سے جو آپ چینج ہوئے ہیں آپ ایک بندے کی وجہ سے آپ نے ساری جماعت ہمارے 130 سال کا محنت داؤ پہ لگایا ہے. کیوں داؤ پہ لگایا ہے؟ حضرت مسلمات ہاں یہ جو مجھے اس وقت پچھلی دفعہ بھی چاند کو کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت مسلمات علیہ السلام نے فرمایا میرے پیغام قیامت تک ہے. اگر جماعت تقوی کی راہوں پہ رہے تو بچ جائے گا ورنہ نہیں بچے گا. پھر اللہ جماعت کو بھی ختم کرنے کی پیغام میرا قیامت تک رہے گا. ابھی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے نہائی چھپی ہوئی بات والی. ہاں تو اس وقت ایز وی اسپیک
उस्मान अलैहिस्सलाम की 1907 की पेशगोई पूरी हो रही है इस वक्त। क्यों अगर इससे नहाई छुपी हुई बात है हजरत साहब, तो फिर मैं कहती हूँ क्या मता किया हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा उस सलाम का आपके नजदीक उस सलाम का क्या मतलब है? अच्छा ठीक है। भेजा था ना मैंने हाँ? मैंने आपको भेजा था। हाँ, नहाई छुपी हुई बात। उस छुपी हुई बात से कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारे किसी को। नहीं, फिर इससे क्या नवाब मोहम्मद अली खान और हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या है और नहाई छुपी हुई बात? छुपी हुई बात है उस्मान ने अपनी डायरी में कर चुके हुए हैं, किसी को ऐसा मसला नहीं हो पता लग चुकी है क्या छुपी हुई बात। क्या छुपी हुई बात है फिर? इससे भी ज्यादा छुपी हुई? जो मुझे याद नहीं है लेकिन डायरी में जिक्र है, उस्मान की डायरी में लिखी है पूरी तफसील उसकी। अच्छा ठीक है। बहरहाल और वो जो मैंने हदीस भेजी थी कि मैं अपनी जात का कसम खाता हूँ, अंदर के लोग अब उठ रहे हैं। ये कोई उससे मैं कैसे आपको कोई हमदर्दी है मेरे साथ? अंदर के लोग तुम तो नहीं गई। हाँ, अंदर के लोग, मैं सच के लिए खातिर मैं जंग लड़ रही हूँ इस वक्त। अकेली लड़की, मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। अंदर के लोग उठ रहे हैं, वो दुश्मनी के लिए उठ रहे हैं, सच वो नहीं, उस हदीस में लिखा है कि अंदर ये जो बैरिया बने हुए हैं, जो भी वुल्स बन के आते हैं और बड़े मीठे बने होते हैं, फिर अंदर के लोग उठेंगे उनको जाहिर करने के लिए। अच्छा हाँ चलो हाँ अल्लाह ताला करे कि सारे जाहिर हो जाए। हाँ, तो जाहिर शुरू हो गया। दूसरा आप ये अच्छा, आपने चाचा फूरी से कोई बात की, कन्फ्रंट किए उनके जो फ्लर्टेशंस थे बड़े मुनासिब किस्म के? कोई नहीं किया? फिर ये ठीक है वो, मगर उनकी बातें थी काफी गलत। अच्छा ठीक है, गलत थी, तुमने खुद ही कह दिया था, वो तो जरा बात नहीं थी और 2018 हाँ, मगर ठीक है, वो तो मैं वैसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, बहरहाल जो चचा बशीर ने कुछ जवाब दिया आपको? जो मतलब वो पता है मैंने तुम्हारे साथ मैसेज को भेजे हुए हैं, जो जवाब पहुंचाएंगे तो जवाब अभी पहुंची नहीं, पैदल जा रहे हैं। मैंने टेक्स्ट नहीं किया, टीएस नहीं किया, मैंने महबूब तरीके से भेजा है, उसमें 5-6 दिन लगते हैं जिस तरीके से मैंने भेजा है। अच्छा, और बाबा ने कुछ जवाब दिया? बाबा ने जवाब दिया, बाबा आज बात करते हैं, जनाई करते हैं और आपने बिलीव कर लिया? मैं बिलीव नहीं करता, मैं तो उसकी सुनवाई पे रखता हूँ जो तीसरा मुझे नजर आएगी। नहीं, मगर अच्छा ठीक है, मगर वो चाहे सही हो या गलत हो, छोटी गवाही तो उसके साथ उसके साथ। और छोटी गवाही जो ये लोग भी ले चुके हैं, जो मानते हैं, वो भी उनके आगे आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराई हुई। ये जो आप इतने घबराए हुए हैं, आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपको पता है निदा सच बोल रही है और ये सारे लफंगों ने मेरे कमर में छुरियां मार दी हैं, बेवफाई कर ली है मेरे साथ। और नहीं तो बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना, बाबा का ट्विटर नहीं बंद करवाना। ट्विटर कौन सा? जिसने वो खौंक रहे हैं इस वक्त, सारा वक्त ट्विटर पे जो बाबा बोली जाते हैं और कुछ चुप ही नहीं करवा रहा। नहीं, मुझे तो पिछली दफा कहा था कि मैंने सबको कहा है, वो मान रहा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर मुझे ना धमकियां दिया करे, फिर इंसाफ से धमकियां दिया करे। नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, ट्विटर पे मैंने क्लोज किया हुआ है मेरा अकाउंट, मैंने मेरा इंस्टाग्राम क्लोज कर लिया था। खुदा का खौफ करे हजरत साहब, ये इतना बड़ा झूठ बोल है। व्हाट्सएप पे चाहते हैं? नहीं, आपने व्हाट्सएप का नाम नहीं यूज किया था ना। नहीं, गलत बात। हाँ ठीक है हाँ। वक्त काफी हो गया और यही मैंने पूछा, बात है वो बात तो खत्म हो गई। अस्सलाम। ये है मिर्ज़ाई कंजर खाना का हाल। अस्सलामु अलैकुम। छोटे से पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है तारक चौहान साहब और आमिर भाई।
ایک اس نے چیز دو تین چیزیں بیان کی ہے. فرسٹ آف آل تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی خلیفہ نہیں ہے، ایک بچی کے ساتھ کوئی دلال بات کر ایسی گھٹیا قسم کی تقریر. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو ندا نصر نام لے رہی ہے جن بندوں کے کہ میں اس کے ساتھ چلی گئی، اٹس مین اس کی رضامندی بھی شامل ہوگی، رضامندی سے یہ جاتی ہے. اور دوسری بات کہ کیا خلافت اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے جیسے انہوں نے بنا دی ہے، جیسے نام اسلام کا استعمال کر کے اور اس میں اپنی ہی مرضی کے یعنی کہ عقیدے ڈال دیے. جی اس میں تو خلیفہ جی صاف کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود پیش کیا تھا، یعنی زنا ہو رہا ہے اگر تم نے پیش کیا پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرے ہے کہ اسے بھی پتہ چلا کہ خلیفہ جی کو سارا پتہ تھا جو ہو رہا ہے، ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ بلکہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں تم چپ کر جاؤ ورنہ نظام تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا. تو یہ خدا کا بنایا وہ خلیفہ یہ کر رہا ہے کام. اچھا طارق جوہر صاحب، حد ہو گئی ہے. ایک بچی رو رہی ہے خلیفہ کے، جو ان کی جماعت کا آپ کا صدر ہے، ان کی جماعت کا اس کے حکم کے آگے کوئی سر اٹھا نہیں سکتا. وہ اس کو ایک بچی کہہ رہی ہے اور اس کی رشتہ دار ہے، کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے چپ کر جاؤ، انہوں نے توبہ شوبہ کر لی ہوگی. تو یہ کیا آپ طارق چوہان صاحب بتائیں، کیا یہ اسلام میں ایسا انصاف ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے اس کو کہو کہ تم چپ کر جاؤ، یا اس کو انصاف دینا ہوتا ہے؟ یہ مرزائیت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ان کی ہاں یہ بدماشی ہے. بات تو ہے بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن انسانیت کے ناطے یہ چیزیں میرے نہیں خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. یار اللہ کی قسم، اس کی باتیں سن کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے حضور کو کہہ رہی ہے جو ان کا بھی یہ ساری جماعت کا سربراہ ہے. تو وہ کہتا ہے تم پیش کرتی رہی ہو، یعنی کہ اگر کوئی پیش کرے تو زنا ان کی جماعت میں جائز ہے. اللہ اکبر. یہ تو اس میں تو کلیئر ہے کہ وہ خود بھی رضامندی سے کئی دفعہ گئی ہوگی. بعض دفعہ تو چلو جب چھوٹی تھی تو اس وقت جو زیادتیاں ہوئی وہ تو ان کو تو زیادتی ہی کہا جائے گا. لیکن یہ بعد میں دو تین جگہ پہ اس نے نام لیا ہے کہ میں وہاں سے سپرنٹ مار رہی. اور ہاں ایک اور چیز اس نے کہا کہ اس خلیفہ کو یہ مسرور کو کہ آپ سپریم کورٹ کے ہیڈ نہیں ہیں، تو پھر ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ طارق چوہان صاحب ان کی اتھارٹی یہ ہے کہ حجور بس، یہ وہ ہاتھ اوپر کر دیتا ہے جیسے وہ کرتے ہیں نا، ہندو پنڈت ہوتے ہیں آشیرواد دیتے ہیں. اتھارٹی یہ بھی ہے. پپو ملک سے جواب دینا ہے. ہاں یہ ہے تھوڑا سا، ان سے پوچھو. ہاں جی پپو ملک بھائی، ہوں اس میک نہیں پکڑنا. پپو ملک میک پٹو ہونے دی. ٹی ایل پی وڑ گئی ہے. پپو ملک میک پٹو اگر گالوں کر سکتا سنتا رہے ہی ہونا، تھلے لکھ دے. طارق صاحب موجود ہو؟ عامر بھائی یہ میں نے سنی نہیں آپ کی بات، وہ مجھے فون آ گیا تھا. اچھا سوری. اچھا یہ ہے کہ ایک چیز اس نے بیان کی ہے، بلکہ دو اور پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہے. احاطہ خاص کنجر خانہ بنا ہے، اٹس مین کہ یہ صرف اکیلی نہیں ہے، ہاں اور بھی نہیں، موجود ہو. وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ وہ آپ کا لفنگا کھوتا سالہ وہ عورتوں کو ریپ کر رہا ہے، اور آپ نے اس کو یہ سارا اختیار دیا ہوا خلیفہ جی نے. اور ایک دوسرا کیس نہیں ہے. ہاں جی استغفر اللہ.
اور دعوے ہیں کہ معمور من اللہ. ہاں اچھا عامر بھائی اور ایک اکثر شعر سناندے نا. مرزا مسرور صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیعت کا مطلب ہے بیچ دینا، تو اس کا مطلب ہے جب تم نے بیچ دیا تو تمہارے ساتھ جو مرضی ہو، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا ایک عامر بھائی اور اکثر ایک شعر سناندے نا، پتہ نہیں اور میں یاد نہیں آ رہا، جہالت ہے رسول قادیان کی، پتہ نہیں انہیں کو کوئی یاد ہے، جہالت ہے اے خدا یقین کرو مرزیت جہالت ہے. نہیں پوائنٹ تو یار گل کرن دے، کوئی پوائنٹ اگر موجود ہے نہیں. جڑی میں آبزرویشن کی تھی وہ طارق چوہان صاحب میں تھوڑے سامنے رکھی ہے. تو دوسری چیز انہیں بیان کی تھی، انہیں کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے ہیڈ نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے اتھارٹیز کی نہیں. اتھارٹی کیڑی ہے؟ کوئی نہیں ہے. طارق چوہان صاحب کو پوچھا یار ایک سیکنڈ. نہیں اصل گل ہے کہ خلیفہ جی دی اتھارٹی عام غریباں دے تے چلدی ہے، لیکن جڑے طاقتور نے مرزائیت دے اندر بھی انہاں دا اپنا خاندان ہے، انہاں دے تے چلدی نہیں، انہاں دی آپس چ انیاں ضداں لگیاں ہوئیاں نے. تو اس وجہ نال خاص کر مرزا مسرور صاحب دی جڑی طاقت ہے نا، انہاں دے سالیاں تے نہیں چلی. 5-6 سالے نے وہ سارے وڈے عہدے نے، یعنی نائب ہی نے سارے خلیفہ دے. تو کیونکہ مرزا مسرور صاحب نو یہی کہہ رہے ہیں کہ تسی اپنی بیوی دے تھلے لگے ہو، خلافت بیوی چلا رہی مرزا مسرور صاحب دی، تو اس لیے وہ مرزا مسرور صاحب دا وس کچھ نہیں ہے نا. نہیں وہ تو واضح نظر آ رہا ہے نا، 5 بھرا نے تے 5 دے 5 ہی اعلیٰ عہدے تے نے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے، اس مین ہے تو خلیفہ تو صرف ایک نا دا ہی بیٹھا ہے. ہاں خلیفہ تو ظاہر وہ بھی خلیفہ کہندے بس مینوں موجاں کرن دے، تسی تھلے جنیاں مرضی خود موجاں کرو. تو انہیں کچھ کام تے کرنا نہیں ہوندا، تیلا بھی نہیں توڑنا ہوندا، زیادہ سے زیادہ کم سن بچیاں دیاں روٹیاں چیک کر لے گا، یہی وہ کام ہے. اپنا طارق چوہان صاحب پاکستان ہوندا شاید، یعنی کہ پاکستان کی جڑی ہے تو تھوڑی برائیاں نے پاکستان ملک گالا نہ کڈن لگ پئی. اگر پاکستان چ ہوندا چلو رشوت وغیرہ چل جانی، کیونکہ ساڈیاں کچھ کمیاں ہیں. یو کے دے وچ، یو کے جیسے ملک دے وچ اس طرح کا ریپ کیس ہونا اور اس نو نہیں ریپ تے جڑا ہے وہ پاکستان چ ہوندا رہا نا اصل دے وچ. نہیں یہ ہاتھا ہے ہاتھ یو کے دے گل کر رہے. یہ حتی خاص یو کے نہیں ربوا، یہی تو تسی سنیا ہوئے گا کہ وہ کہہ رہی کہ تو یو کے چلی جاندی پھر ربوا واپس کیوں آ جاندی سی جے تیرا ریپ ہوندا سی. تو وہ ریپ اچھا ربوا ہوندا رہا ہے. صحیح تھینکس کریکشن کے لیے. نذیر صاحب نے بلایا اگر آ جا رکتے تھے، کیونکہ میں تو بہت کنفیوژن کیا آ گیا. یہ اصل گل ہے کہ تھلے کس نے لکھیا سی کہ جی وہ اتنے سال انہیں مرزائی سی کوئی جن لکھیا جی اتنے سال انہوں ریپ ہوندا رہا تو انہیں بولی کیوں نہیں. یعنی تسی اگر کسی نے یہ متعلق ریسرچ کیتی ہوئے جڑے بچیاں دے نال ریپ ہوندا ہے نا، وہ بچہ تے شاکڈ ہوندا ہے کہ پہلے تو انہوں پتہ ہی نہیں ہوندا کہ انہوں کہ میرے نال کچھ غلط ہو رہا ہوندا ہے، کیونکہ او دا اگر مثلا کوئی والد ہی وہ نال اگر کام کر رہا ہے تو بچہ تے اپنے باپ دے نال محبت کر دینا نیچرلی ہے، کیونکہ وہ بچپن تو ہی انہیں اپنے باپ نے دیکھا ہوندا ہے. انہوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے نال غلط کام ہو رہا ہے، اور اویئرنیس یہ ہوندے ہوئے بڑی دیر لگتی ہے. اور پھر جدوں اویئرنیس ہوندی بچے نوں ادوں وہ زیادہ شرمندگی دے وچ چلا جاتا ہے اور وہ سمجھدا ہے کہ قصور میرا اپنا ہے. کیونکہ اتنے تسی اگر پڑھو گے نا سارے کیسز جڑے ہوئے نے تو سویڈن چ بھی ہوندے نے اس طرح کے کیس، وہ یہی ہوں کہ وہ بچہ جڑا نا وہ گلٹی کانشیس ہو جاتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ قصور میرا ہے کہ جڑا جو میرے نال ہوا ہے. تو وہ بڑی دیر لگتی ہے کہ بچے نوں ریئلائز ہونا اور پھر انہوں اینی طاقت ہونا کہ وہ متعلق پھر پروٹیسٹ کر سکے. لیکن طارق چوہان صاحب نظام چوہان بہت صاحب بڑا منو تو اس گل سے بہت ہنسی آئی آندی ہے کہ آپ کیوں بلی بنے ہوئے ہیں.
ਹਾਂ ਉਹ ਬੁਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਡੀਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਸ਼ਊਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਮੈਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕੇਸ ਟਕੇ ਟੋਕਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਮਸਰੂਰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ करता है। खिलाफ निज़ाम हरकत में आएगा। एक बच्ची आपसे फरियाद लेके आई है, आप उसको सारे निज़ाम की धमकी दे रहे हैं, उसको थ्रेट कर रहे हैं कि जी अगर तुम बोलोगे तो फिर निज़ाम जो है ना वो हरकत में आएगा। और दूसरा है कि देखो निदा कह रही है कि ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਸਾਦ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਿਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਨਿਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਡੀਓ ਲੀਕ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਸਰ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या लेटेस्ट है जनाब? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸ਼ਨੀ ਪਈ ਹੈ। जी जी मलिक इमरान साहब अच्छी नहीं पई है। नाजर साहब नवी ताजी है ये, मेरे सर निदा ने सर वास्ते आवाज उठा रहे हैं कि उन्होंने इंसाफ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਵਨ ਤੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੇਖ ਲਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਖਲੀਫੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। और राजा साहब गल क्यों नहीं कर दे? नहीं मैं सुन रहा तारक चौहान साहब, ये वाकई खलीफा इस काबिल है वे कि अगर निज़ाम इसके हाथ च आ जाए तो मैनेज कर ले सी। ਕੀ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵੇ ਵੈਸੇ। ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜੀ ਭਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਾ। वही ना, बिल्कुल। नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਚਲਾਣਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਚਮਚੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤੇ। ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ 45 ਹੈ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਿਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਵੀ ਜੀਨੀਅਸ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁদ্দিন ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਤਬਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਅਮਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਫੈਲ ਜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੀ ਐਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। जी हजरात, सारे खामोश बैठे हो, मेरे कुछ सवालात ने तारिक चौहान साहब तो अवेलेबल हो तो मैं करने ने। जी करें। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा तबसरा कर लूँ इस पर। 45 मिनट की ऑडियो आपने चलाई है। अच्छा, एक तो चीज़ इसके अंदर जो मैं तज्जिया कर रहा हूँ इसका, वो ये है कि एक तो मिर्ज़ा मसरूर का बेवकूफ़ होना सबसे पहले साबित होता है कि इस तरह की सेंसिटिव गुफ्तगू को टेलीफोन के ऊपर करना, इससे मेरा ख्याल है कि हमारे जैसा बंदा जो कि जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसके कोई स्टेक्स इतने हाई नहीं हैं, वो भी कभी इस तरह की गुफ्तगू जो है ना वो नहीं करेगा फ़ोन के ऊपर। ठीक है, तो एक तो ये बड़ी ताज्जुब वाली बात थी, और दूसरा ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा था कि मिर्ज़ा मसरूर अकेला नहीं बैठा हुआ। एक तो उसकी आवाज़ फ़ोन से थोड़ा सा दूर से आ रही थी, इतनी क्लियर आवाज़ नहीं है जिस तरह निदा की आवाज़ बहुत क्लियर आ रही थी, शार्प श्रिलिंग साउंड आ रहा था। और जो मिर्ज़ा मसरूर है वो लग रहा था एक हॉल में बैठा हुआ है या किसी बड़े रूम में बैठा हुआ है और फ़ोन उससे थोड़ा सा फासले पर पड़ा हुआ है। ऐसी गुफ्तगू नेचुरली तौर पर जब की जाती है तो फ़ोन कान के साथ लगाया गया होता है, लगाया जाता है मोस्टली। सेंसिटिव गुफ्तगू हो रही है, इस तरह की रेप केस और इस तरह की बातें डिस्कस हो रही हैं, बड़े बड़े जमात के अहदेदारों के नाम इसमें हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि मिर्ज़ा मसरूर अकेला नहीं बैठा हुआ था, उसके साथ जाहिर है कि उसके कोई ना कोई मुशीर या वकील या कोई इस तरह का मुझे लग रहा है कि सिचुएशन थी। नंबर एक बात ये, तभी वो उसको चुप करवाने के लिए देखे ना कि उसने एक दो इल्ज़ामी जवाब ऐसे दिए हैं जिससे ये पता लग रहा है कि वो
किसी तरीके से उसे स्नब करना चाह रहा था। स्नब से मुराद है जब उसने कहा ना कि तुमने खुद पेश किया था, तो इसका मतलब है कि उसको इस चीज़ का इदराक था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी, और वो किसी भी तरीके से ऐसे शोशे जगह जगह पे छोड़ रहा था जिससे कि बाद में अगर कोई हो तो वो अपने आप को साफ कर ले उससे। ऐसा मुझे फील आई है। एक तो ये इसका एक पहलू मेरे नज़र में एक ये है। दूसरा पहलू जो मुझे एक और नज़र आता है वो थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी सी है जो मेरे दिमाग में चल रही है, वो ये है कि क्या पता निदा ने और मसरूर ने इस चीज़ में मिल के ये ऑडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकती है। ये भी बात गालिब इम्कान मुझे लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड भी हो सकती है कि ऐसे ऐसे बात होगी, ये बात होगी। ज़ाहिर है कि वो यार इस तरह के सेंसिटिव गुफ्तगू के अंदर आप कभी भी नहीं कहते दूसरे फरीक को कि और बताओ और बताओ। उसने 2-3 दफ़ा उसे कहा है और उसने वो चीज़ें, वो बात में दोबारा वापस आ रही है, दोबारा उस पर तवज्जो दी जा रही है। तो आपने ये चीज़ नोट की है एक न्यूट्रल पर्सन के तौर पे देखा जाए तो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं। आपका तज़िया दुरुस्त नहीं है। आप कह रहे हैं और लोग वहाँ पे बैठे होते, नहीं ऐसा कोई तासुर नहीं मिलता, बल्कि ये बहुत ही ना एक आज़ाद से माहौल में और बड़ी आपस में जैसे एक आदमी गुफ्तगू करते हैं ना, डायलॉग, उसमें कोई स्ट्रेटजी वगैरह नहीं है। ये तो जो है वो तो टेप कर रही थी, उसको तो पता था, और उसने बाद में बताया भी है कि उसने ये जो टेप थी ना, ये उसने मुख्तलिफ जगह महफूज की हुई थी, 1-2 जगह नहीं, 5-6 जगह। तो वहाँ से किसी ने फिर लीक की, ये निदा ने खुद नहीं लीक की, और इसलिए उसका ये प्रोग्राम नहीं था। उसने इसको ना एक इंश्योरेंस के तौर पे इसको उसने रिकॉर्ड किया था। और दूसरी ये बात है कि मिर्ज़ा मसूद जिस तरीके से बात कर रहा है ना, उससे बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ये उसको पता है कि रिकॉर्ड हो रही है। जिस तरह वो खुला डुला बड़ी रिलैक्स अंदाज में सारी वो बातें कर रहा है, क्योंकि ये बातें कहना कि जी जैसे वो कह रही है मिर्ज़ाई कंजर खाना और वो तुमने ख़ुद पेश किया था और उसने तौबा टाइप कर ली होगी और तुम्हारे ख़िलाफ़ निज़ाम हरकत में आएगा, ये बातें वो कभी कर सकते मिर्ज़ा मसूद साहब कि इस तरह मतलब बाहर जाएं? तो ये इस ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी या कुछ। मेरा ख्याल है निदा ने भी नहीं सोचा होगा कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। उसने बस एक इंश्योरेंस के तौर पर और अपनी मतलब रिकॉर्ड के तौर पर होगी कि अगर मैं कभी ये कहेंगे तो मैं इनको सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ आपने ये कहा था, तो इसका या ये इम्पेक्ट होगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसलिए ये बातें दुरुस्त नहीं है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या लेकिन तारिक उनको चौहान पता साहब एक था। चीज़ इसकी तरफ एक चीज़ की तरफ गौर कीजिएगा कि बीच बीच में ये जितनी इमोशनल डिस्कशन होनी चाहिए थी, अब ज़रा इन चीज़ों पे भी तवज्जो देना कि एक लड़की अपनी अकेलेपन का मुजाहरा करते हुए एक निज़ाम से टक्कर ले रही है, एक खलीफा वक्त है उसके लिए जिसकी उसने बैत भी की हुई है, उसके अंडर भी है, उसको रिटेलिएट भी करने की कोशिश कर रही है, और उसके साथ साथ फिर बीच में हंस भी रही है, कह के भी लग रहे हैं बीच में। मैंने तो नहीं देखा इस जगह के ऊपर भी कि वो रोई हो या उसके आंसू निकले हों या किसी तरीके से। जाहिर है कि अगर वो फादरली फिगर से बात कर रही है तो डेफिनेट सी बात है कि वो उस मतलब एक नेचुरल बिहेवियर है एक औरत का कि वो रो पड़ती है ऐसी बातें बताते हुए, लेकिन वो हंस रही है बीच में कह के लग रहे हैं उससे क्या फिर नतीजा अखज़ होता है? नहीं, बीच में वो चीख चीख के तो बता रही है कि आप मेरी बात मान नहीं, नहीं वो हंस रहे। भी तो रही है और बीच में। हाँ कितनी दफ़ा लेकिन वो ये बीच में उसने कहका भी लगाया। हाँ, तो ये वो मैं क्या कह रहा है? हूँ ना कि वो एक तो ये कि वो मिर्ज़ा मसरूर और निदा जो है ना, वो ज़ाहिर है कि एक ही ख़ानदान के वो लोग हैं, तो वो आपस में उनकी बड़ी बेतकल्फ़ी भी है। और मिर्ज़ा मसरूर साहब ने वो उसके एक तरह के बाप बने हुए थे, उसको एक तरह का अडॉप्ट किया हुआ था। तो वो जब वो उसके दिल से उनकी वो निकल गई वो सारी बातें उसके जो बिहेवियर की वजह से, इसलिए उसका डर खौफ ख़त्म हो गया था निदा। यही वो कह रही है ना कि आप मेरी नज़रों से गिर चुके हैं खलीफा साहब। और दूसरे है कि वो कह रही है कि आप अपनी बीवी के नीचे लगे हुए हैं और सालों को आपने सारी ताकत दी हुई है
اور وہ سب کوئی عورتوں کو ریپ کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں وہ بتا رہی ہے. تو یہ تو وہ اس کے ریئیکشنز ہے نا. اور بیچ میں جب مرزا مسرور صاحب اس کی بات کو نہیں مان رہے تو وہ چیخ بھی رہی ہے. تو چیخ کے ان کو بتا رہی ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا چوہان صاحب، یہ جی. سبوئی کس کی بیٹی ہے، کوئی پتہ ہے آپ کو؟ کیا؟ سبوئی کس کی بیٹی ہے؟ اور یہ وہ جو دوسرا نام وہ لے رہی ہے، اچھا فوری یا کیا نام تھا، وہ کون ہے؟ سبوئی خالہ ہے اس عورت کی، ندا کی نہیں خالہ ہے سبوئی. نہیں، خالہ تو ہے لیکن اس کے والد کا کیا نام تھا میرے ذہن میں نہیں رہا اس وقت. نہیں، خالہ کس کی ہے؟ اس کی یہ خالہ ندا ہے کی. سبوئی جو ہے وہ ندا کی خالہ ہے. او نہیں، نہیں، کزن ہے مطلب اس کی والدہ کی. یہ اس طرح نہیں ہے. کتنی وہ بیوی شاہ ہے کہہ رہی صاحب، ہے. میرا شاہ صاحب جو تھے ان کی خاندان سے ہے. وہ جو نصیر الدین شاہ، عامر صاحب کو پتہ ہوگا اس کا. نصیر الدین شاہ. نہیں پتہ نہیں کون سا شاہ تھا. جو ان کا سالہ تھا وہ محمود ذکر شاہ، تو کر رہے ہیں اس کا. نہیں، محمود شاہ. محمود شاہ. ہاں محمود شاہ تو بیٹا ہے نا ان کا، جو سالہ ہے اس وقت. وہ تو سالہ ہے، سالہ سبوئی سے. سالہ ہاں وقت. ہاں. نہیں، ہاں وہ جی. تو ناظر اصلاح شاد ہے نا اس وقت، جس کے متعلق وہ کیری لفنگا سالہ جس کو آپ نے ساری دی ہوئی فوری چچا ہے. کون؟ ستار شاہ یا میرا ستار شاہ صاحب، وہ شاید اس کے والد تھے سبوہی کے. وہ اسکندر بھائی کو پتہ ہے، مظفر شاہ کی بیٹی، داؤد مظفر شاہ. ہاں. یہ پہلے مجھے اس کا اچھا پتہ تھا، مجھے ذہن میں نہیں رہا. السلام علیکم. خلیفہ وقت بھائی، جو مجھے لگا ہے نا داؤد کہ وہ مظفر بیچاری شاہ کی اپنی بیٹی. سٹوری اتنی دفعہ بتا چکی ہے کہ اب اثر ختم ہو گیا تھا اس کی باتوں میں، کیونکہ پہلے وہ ٹرسٹ کر رہی تھی مسرور صاحب کو، اب ٹرسٹ نہیں تھی کر رہی، کنفرنٹ کر رہی تھی ان کو کہ آپ پہلے یہ پرومسز کرتے رہے ہیں، کہاں گئے. تو اس کو اپنے آپ پہ ہنسی آ رہی تھی کہ میں کس بندے پہ اعتبار کر بیٹھی کہ یہ میری کوئی بات سنے گا، یا اس طرح کی سمجھ آ رہی تھی. اور جو ہنس رہی ہے، اب کیا ایک بندے کی مینٹل سٹیٹ ہوگی، اس کا والد اس کے ساتھ کتنے ٹائم سے کیا کیا چیزیں کرتا آ رہا ہے، اور وہ اکیلا بندہ نہیں ہے. اچھا چوہان صاحب، جو مرزا صاحب کی بیوی تھی نصرت جہاں بیگم صاحبہ، وہ تو میر ناصر نواب کی بیٹی تھی نا؟ جی جی. وہ سید کیسے؟ نہیں یہ وہ والے نہیں، یہ ایک اور شاہ ہے میرے خیال ہے، عبدالستار شاہ یا اس طرح کا تھا. داؤد مظفر شاہ کی بیٹی ہے سبوئی جو ہے. سب کی آواز چلی گئی یا مجھے نہیں آ رہی؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ میر ناصر نواب جو فیملی ہے، میر فیملی تو نارمل تو ہمارے تو بٹ ہوتے ہیں جو میر ہوتے ہیں، یہ ابو بکر میر وغیرہ، اور گجرات میں جلال پور چکا میں جانتا ہوں میر فیملی بہت ساری ہیں، وہ تو بٹ ہیں جو میر کہلاتے ہیں. یہ سید کیسے ہو گئے ہیں نواب ناصر میر؟ کیا جواب دیا ہے چوہان صاحب نے؟ سمجھ نہیں آئی. سوری میں اس وقت نا ٹیکسی میں بیٹھا ہوں، میں ابھی ٹھہر کے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عامر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے اس آڈیو سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے اس میں گفتگو کی جا رہی ہے اس کو آپ ظاہری معنوں میں لیں گے، یا اس میں آپ کو کوئی، مجھے تو بہت سارے ریڈ فلیگ اس میں نظر آئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، آڈیو تو جینون ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی کنسپیرسی تھیوری نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اوریجنل ہے، اور کہانی بھی بالکل درست ہے کہ اس نے اس کو ریکارڈ کیا تھا اس وجہ سے
کہ یہ باتوں سے مکر رہا تھا. پہلے بھی اس موضوع پر اس کی بات ہوتی رہی ہے اس کے ساتھ، پہلی دفعہ یہ بات نہیں ہوئی. یہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ رہا تھا سالے کی وجہ سے. تو اس نے سوچا کہ یہ تو پیچھے ہٹتا ہٹتا ہٹ جائے گا. ایک لڑکی نے اس کو، اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ اس کی ریکارڈنگ کر لو. پہلے تم کہتی ہو کہ وہ یہ کہتا تھا، پھر اب نہیں کہتا، وہ کہتا تھا، وہ بھی اب نہیں کرتا، تو تم اس کی ریکارڈنگ کر لو فون کی. اس کی کسی سہیلی نے اس کو مشورہ دیا اور اس نے ریکارڈنگ کی ہے. اور خلیفہ وقت بھائی ریکارڈنگ لگتا ہے کسی دوسرے فون سے کیا جو اس کی آواز کلیئر آ رہی ہے اور دوسرے بندے کی نہیں آ رہی. وہی میں سیم بتانے فون لگا سے ہوں. ریکارڈنگ نہیں، لائیو ریکارڈنگ نہیں ہے کال کی، نہیں نہیں، کسی لائیو دوسری ریکارڈنگ ڈیوائس سے نہیں کی گئی ہے. ہے. اس نے جیسے اپنے پاس میں اگر بات کر رہا ہوں آپ کی آواز کم ہی آئے گی لیکن میری زیادہ آئے گی اگر میں دوسری ڈیوائس سے ریکارڈ کروں گا تو اس طرح کا معاملہ لگ رہا ہے. ہاں ہاں ہاں، فون پاس رکھ کے آپ ریکارڈنگ کریں گے نا تو وہ جو دوسری طرف سے آواز آ رہی وہ کم ریکارڈ ہوگی، آپ کی آواز زیادہ کلیئر ہوگی. یہ میں نے وہاں پہ گوگل کیا ہے تو وہ لکھا ہے کہ سید داؤد مظفر شاہ جو تھے نا، وہ ہے امت الصبوحی کے والد جو تھے. نہیں وہ تو چلے ہوں گے کوئی فیملی سید. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میر ناصر نواب کیسے سید فیملی ہوگی؟ میر ناصر نواب تو وہ تو ان کے مرزا صاحب کے سسر تھے نا. ہاں، وہ کس فیملی سے تھے؟ وہ کہ گدی نشین فیملی تھی. نہیں گدی نشین کا تو پتہ نہیں. وہ نوکری کرتے تھے نہروں کے محکمے میں. ہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ ان کا خاندان سید خاندان تو نہیں تھا؟ ہاں، یہ نہیں مجھے پتا، مزید ریسرچ کریں گے تو پتہ چلے گا. عموماً یہ نا ان کو سید ڈکلیئر کرتے ہیں، حالانکہ میر سید نہیں ہوتے. یہ بات درست ہے، میر سید نہیں ہوتے. ایون کہ جو سید ہے نا، جیسے اپنی میں مثال دیتا ہوں، ہم نے تو قریشیوں کو اور الویوں کو بھی سید نہیں سمجھتے. قریشی الوی ہمارے نزدیک سید نہیں ہوتے، ہم نہیں کرتے شادیوں ان میں. اچھا خلیفہ وقت بھائی آؤٹ آف نہیں، ٹاپک بات ہے، یہ جو سید تو نہیں شادی لکھا نہ ہوا. کرنا کسی خواجہ وہ میر ناصر نواب جو تھے ان کے والد کا نام تھا خواجہ ناصر امیر، اور وہ خواجہ میر درد کی ان کی فیملی کے تھے، وہ گدی نشین تھے ان کے. سید تو نہیں لکھا ہوا. نہیں تو یہ تو کہتے ہیں نصرت جہاں بیگم صاحبہ جو تھیں وہ سید تھیں، سادات تھیں. پتہ نہیں، یہاں تو نہیں لکھا ہوا. پھر وہ بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی ستارہ کے رنگ میں کر دیا وہ انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ جو میر ناصر نواب تھے نا ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ سادات میں ہوئی تھی، یعنی نصرت جہاں بیگم کی جو والدہ تھی وہ تھیں سادات. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ماں کی طرف سے تو سید نہیں چلتے نا. جس طرح اب ہماری فیملی کے اندر میں نے مطلب ایک دو ہیں ایسے کیسز کہ کچھ لوگوں نے اپنی جو بیٹیاں ہیں ان کا غیر سادات میں کیا ہوا ہے، ان کو تو ہم سید نہیں سمجھتے، خاص طور پہ ان کی اولاد کو تو ہم یعنی نہیں سید. میر ناصر نواب کی بیٹی حضرت سیدہ نصرت جہاں، وہ تو میرا خیال سیدہ ایز اے لقب دیا ہے، سید ہونے کی وجہ سے نہیں. یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے. ہاں یہی ہوگی بات. نہیں پر کیونکہ آزمی صاحب ان کے نزدیک تو ہو جاتا ہے نا، جب مرزا صاحب بھی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو امام مہدی اور فاطمی ثابت کرنے کے لیے،
کہ ہماری کچھ جو دادیاں نانیاں تھیں ان کی شادیاں سادات میں ہوئیں. نہیں وہ تو مرزا صاحب نے اور بھی بہت ساری باتیں وہ کہی جو ہیں. وہ تو چینی ویسے نسل مرزا میں سے صاحب بھی نے کہا ہوا ہے. اپنے آپ کو انہوں نے مغل برلاس لکھا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ نہ جانے کس غلطی کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا تھا. اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں فارس الاصل ہوں. تو وہ جو سادات والا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بری قرار دیا ہے. مرزا صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ اطرت فاطمہ والا نہیں ہوں. آج صبح اقتباس میرا خیال ہے طارق چوہان صاحب ہاں آپ جی پڑھ یہ ہی رہے تھے وہی میں. درست ہے. ہاں درست ہے. ہاں انہوں نے وہ والا اپنے آپ کو سید قرار نہیں دیا. یہ جو ہے وہ انہوں نے کلیئرلی برملا میرے خیال ہے لکھا بھی ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو مغر براز سے اگر انہوں نے بدلنا ہی تھا تو سید کہہ دیتے اپنے آپ کو، لیکن انہوں نے فارس الاصل بیسیکلی قرار دیا ہے، جس کی کہ کچھ میرا خیال ہے ہلکی پھلکی چین چون ملتی تو ہے، کیونکہ جو یہ مغل تھے، مغلوں کے اندر تھے ایک دو سائیڈ اسپیشلی طور پر شرازی، اور اس سے پہلے جائیں تو بیگ جو ہیں، جو بیگ فیملی ہے ان میں کچھ ہیں جو کہ فارس والی سائیڈ کے ہیں. خیر اس کے اوپر تو بہت کوئی مطلب ڈیٹیل ہونی چاہیے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو اپنا شجرہ لکھا ہے. نصرت جہاں بیگم صاحبہ وہ سید فیملی نہیں تھی، ان کو سیدہ کہا ہے تو اس وجہ سے، ورنہ میر ناصر نواب تو سید نہیں تھے. خواجہ میر درد ان کی فیملی کی تھی. ہاں صحیح ہے. اچھا اب یہ جو مجھے چیز کی وہ پھر سے ایک ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ جو اس کے محمود شاہ وغیرہ ہیں، یہ اس آڈیو سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے، ان کی ایک کوئی لابی ہے. دیکھیں میرا خیال کیوں گیا تھا اس طرف. نہیں محمود شاہ تو بہت اسٹرانگ ہے. اس کے پانچ بھائی ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ ایک قسم کے نائب خلیفہ ہیں. تو نائب خلیفہ کیا، وہ خلیفہ ہی ہیں سمجھے آپ، کیونکہ خلیفہ اچھا یہ تو بیچارے وقاص جو ہے وہ مسرور کا بیٹا ہے. ہاں جی وقاص مسرور کا بیٹا. تو یہ طارق چوہان صاحب پھر یہ تو بات پھر میری والی بات مجھے پھر دوبارہ سے صحیح لگ رہی ہے کہ میں بھی اپنے سالوں کو میں ایک تیر سے دو شکار کرنے کے لیے اپنے سالوں کو سمجھ لیں کہ ایک طرح سے بدنام کرنے کے لیے یہ کیا گیا اور اپنے بیٹے کے لیے راستہ سیدھا کر دیا گیا. یہ بھی تو مطلب پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل؟ نہیں اصل بات یہ ہے کہ جو صالح ہیں کتنے بھی اسٹرانگ ہوں وہ خلافت پہ ان کا حق بن نہیں سکتا، کیونکہ اگر غیر مرزا کو خلافت دی گئی نا تو وہ کڑوچ ہو جائے گی. یہ کدھر لکھا ہے؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ مرزا فیملی کے ساتھ ایک تقدس ہے نا. نہیں لیکن یہ بھی تو یہ جو مرزا مسرور ہے یہ بھی تو ڈائریکٹ بلڈ لائن تو نہیں ہے. یہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تو ان کے بیٹوں میں سے تو نہیں ہے نا. ہاں لیکن مرزا بشیر الدین محمود کے یہ نواسہ ہے نا. نہیں وہ تو نواسہ ہے نا، وہ تو عورت والی سائڈ سے آتا ہے نا. نواسہ ہے اس کی بیٹی کا بیٹا ہے نا، اس کے بیٹوں کے بیٹوں میں سے تو نہیں ہے نا. ہاں وہ تو نہیں. لیکن دیکھیں جس طرح مرزا طاہر تھا، مرزا طاہر تو بڑا اسٹرانگ تھا، کیونکہ مرزا طاہر صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تھا. اور دوسرا وہ جو انہوں نے ایک کہانی گھڑی ہوئی ہے کہ وہ جو تھا کیا نام اپنا یار، وہ جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا، ذہن سے نکل گیا اس کا نام، مرزا مبارک. ہاں وہ بیسیکلی جو ان کی کہانی پڑھنے کو آتی ہے، یہ بیسیکلی اس کی کہتے ہیں نا مبارک کی جو اہلیہ تھی پہلی، مرزا طاہر کی ماں جو تھی وہ پہلی بیوی تھی نا اس کی. ام طاہر جو تھی وہ پہلی بیوی تھی نا اس کی. 2.5 سال کی عمر میں جو شادی ہوئی تھی اس کی مبارک کے ساتھ، تو یہ اس کی پروجنی کہتے ہیں نا وہ بیسیکلی تو. اور وہ سیدہ تھی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو تھا ڈاکٹر تھا
وہ شاہ تھا نا، ستار شاہ نام کا۔ ستار شاہ، تو ستار شاہ کی بیٹی تھی یہ، اور اس کا بیٹا تھا مرزا طاہر۔ ہاں وہاں تک تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو جی مسیح موعود نہیں، مسلم موعود کا بیٹا تھا طاہر۔ ہاں اب آگے آ گیا مرزا ناصر، وہ بھائی تھا۔ تو مرزا ناصر بھی، مرزا طاہر بھی، مرزا بشیر بھی، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے یہ مرزا صاحب کے بیٹوں میں آ رہا ہے۔ مرزا طاہر کے یہ مرزا مسرور کی طرف سے ایک دم سے آ گیا بیچ میں، یہ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ نہیں، مرزا مسرور جو ہے وہ مرزا شریف احمد کا پوتا تھا نا۔ جو مرزا شریف احمد جو تھے وہ مرزا صاحب کے بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے نا، ایک مرزا محمود، ایک مرزا بشیر اور ایک مرزا شریف۔ تو یہ مرزا شریف کے خاندان سے مرزا شریف کا پوتا تو ہے۔ یہ بھی اس کا یہ لیکن یہ ماں والی سائیڈ سے بنتا ہے نا، باپ والی سائیڈ سے تو نہیں۔ اس کا باپ کون تھا بھلا؟ نہیں ماں والی کا باپ کون ہے؟ باپ والی اس کا مرزا منصور، مرزا اچھا، منصور مرزا مرزا منصور۔ شریف احمد کا بیٹا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اوکے یہ ڈبل سائیڈ سے پیور ہوگا نا؟ مرزا ہے یہ۔ ہاں اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو مرزا وقاص ہے، اب محمود شاہ کے بیٹے کا نام کیا ہے بھلا؟ محمود شاہ کے بیٹے کا پتہ نہیں۔ تو اگلا میں خلیفہ یہی تو کہہ رہا جس کے ہوں کہ لیے یہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہ جی اگلا خلیفہ شاید یہ بنیں گے، لیکن یہ بن نہیں سکتے۔ مرزا فیملی میں ہی خلافت چلے گی، ورنہ اس کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت حد تک۔ مجھے نہیں لگتا مجھے اس چیز کا نہیں، مجھے لگتا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو لکھ لیں کہیں پہ، محفوظ کر لیں یہ بات۔ نہیں، کبھی ہو میں سکتا تو کہ ابھی بھی مرزا فیملی سے بھی باہر کہتا ہوں جائے۔ کہ بھائی مرزا وقاص جو ہے وہ اگلا خلیفہ ان کا۔ جس دن مرزا مسرور ٹائم ہوا اس دن مرزا وقاص کو انہوں نے چن لینا، ان کے دلوں میں اللہ نے ڈال دینا۔ جس طرح کی یہ ڈونگی ہے، وہی نا، وہ پہلے سے ڈالنا شروع ہو گیا ان کے ولد۔ اور آپ جا کے جو وہ ہے نا اپنا یو کے کی جو ویب سائٹ ہے کمپنی جو ہے وہ companies.gov.uk، آپ اس پہ جا کے مرزا وقاص کا نام ڈالیں، آپ دیکھیں اس کے انڈر کمپنیاں کتنی بڑی کمپنیاں اس کے انڈر ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرزا وقاص جو نا وہ تھوڑا سا نا بھولا سا ہے۔ وہ یہ میرا سارے اتنا شروع میں چلاک بولے ہی نہیں ہوتے ہیں، مرزا ناصر بولا نہیں تھا؟ ہے۔ اس کی ویسے انہوں نے بڑی تربیت کی ہوئی ہے۔ ساری بولے نے ہوندے سارے مرزا بولے مسرور نے۔ بھی بھولا تھا، مرزا مسرور بھی بھولا، مرزا مسرور تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پولا ہی بہت ہی بھولا ہے۔ بہت ہی پولا ہے، بلکہ بولا نہیں ہے، پولا ہے یہ۔ لیکن مرزا بہرحال وقاص اب جو خلافت ہے نا وہ عملہ چلاتا ہے، ظاہر ہے۔ اس لیے جو بھی جس کو بھی بنا دیا جائے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مطلب تو اصل خلافت اس کا مطلب ہے یہ ان کے پاس ہے نا، یہ فی الحال تو محمود یہ شاہ ولی۔ سالوں کے پاس ہے، لیکن جب اگلا ہی آئے گا نا خلیفہ مرزا مسرور کا، اگر تو وقاص بنا پھر تو سالوں کے پاس ہی رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ماموں ہیں سارے، مامے اس کی ماں بھی جو ہے وہ مطلب اس وقت وہ بیوی کے طور پر خلیفہ ہے، تو پھر ماں کے طور پر خلیفہ بن جائے گی ایسی ہے۔ مرزا مسرور اس کی بیگم۔ تو اس وجہ سے، لیکن یہ کہ اس وقت مرزا خاندان میں بہت ہی چپکلش چل رہی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ مرزا مسرور کا آخری وقت قریب ہے، تو اس وجہ سے وہ محلاتی سازشیں شروع ہو چکی ہیں وہاں پہ۔ نہیں، وہ تو یہ مرزا طاہر کے دفعہ بھی ہوئی تھی، مرزا ناصر کی دفعہ بھی ہوئی تھی۔ ہاں اس وقت بھی اس وقت تو خیر بہت ہی ہوئی تھی۔ وہ کیا نام تھا اس کا جس کو مارا تھا انہوں نے پکڑ کے؟ مرزا رفیع کیا ہاں رفیع، مرزا رفیع کو انہوں نے ٹھڈے مارے تھے، بڑی مشکل وہ جان بچا کے بھاگا تھا۔ حالانکہ مرزا رفیع یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے بناؤ، وہ کہہ رہا تھا یہ جس طریقے سے آپ خلافت چنتے ہیں نا یہ طریقہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے، ہاں اس یہ چیز بات پہ وہ ہو صحیح رہی کہہ ہے۔ رہا ہے۔
नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं चाहता तो वो भी बनना ही था ना, तभी तो वो भी गया था वहाँ नहीं पे वो फिर इस तरह करके। उसके मुतलिक जो हमें मालूमात है ना, वो इस तरह का बंदा है नहीं था खलीफा बनने का शौकीन, बहुत ही सादा सा बंदा था। मेरा मतलब कि उसको तो हम काफ़ी अरसे से जानते हैं, मैं तो उनको मिला भी हुआ हूँ। तो